बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान फैज़ हमीद के मामले पे वज़ाहतें दे रहे हैं, सफाइयाँ दे रहे हैं और जेल से पैगाम भी भिजवा रहे हैं। एक तो ये क्या मामला है, इसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी जानिब बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फायसा के ख़िलाफ़ तमाम कार्ड्स खेल दिए गए हैं। तमाम पत्ते जो इमरान ख़ान के हाथ में थे कादी फायसा के ख़िलाफ़, उन तमाम कार्ड्स को शो कर दिया गया है। इस पर भी हम बात करेंगे। साकिब निसार साहब का एतराफ़ आया है फैज़ हमीद के साथ राब्तों के हवाले से, उस पर तहलका मचा हुआ है, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं। शेर अफजल मरवत साहब आज माफ़ी मांग के आए हैं इमरान ख़ान से, और भी दीगर ख़बरें, उनकी डिटेल भी प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, तो आपसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो सबसे पहले तो नाज़रीन बात कर लेते हैं जो इमरान खान साहब की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ जो इक़दामात उठाए गए हैं, जो एक्शंस लिए गए हैं, उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे चीफ जस्टिस काजी फायसा के ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ ने इमरान खान साहब की ईमा पे, उन पे डायरेक्शन पे जो महाज है वो गर्म कर लिया है। रिज़ल्ट क्या आता है, रिज़ल्ट तो 19 अगस्त को ही पता चलेगा। लेकिन हुआ ये है कि एक तो इमरान खान साहब की जो दो हमशीरगान हैं, अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा, उनकी तरफ से एक लेटर जो है वो चीफ जस्टिस कादी फायसा को लिखा गया कि आप इमरान खान साहब के केसेस ना सुने और इमरान खान के 190 मिलियन पाउंड का जो मुकदमा है उस पर आप रिमार्क्स भी ना दें, और आपके रिमार्क्स से जो हमारा मुकदमा है नीचे ट्रायल कोर्ट में चल रहा है वो प्रेजुडिस हो रहा है। इसके साथ साथ नाजरीन एक और दरख्वास्त जो है, एक लेटर आप कह लें कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को लिखा गया है पीटीआई के कुछ अरकान असम्बली की जानिब से, जो कि पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल में धांधली के इल्ज़ामात उनकी जानिब से लगाए गए हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कैंडिडेट्स हैं, जिसमें रजिस्ट्रार साहबा से कहा गया है, बल्कि उनकी वसातत से चीफ जस्टिस से कहा गया है कि हम आप पर ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फ़ाइल करना चाहते हैं, लेकिन जो ऑफिस है रजिस्ट्रार ऑफिस, वो आपके ख़िलाफ़ एतराज़ात की एप्लीकेशंस नहीं ले रहा। तो एक ये लेटर हो गया। दूसरा उज़मा खान साहबा और अलीमा खान साहबा का लेटर हो गया चीफ जस्टिस कादी फायसा को। और इसके साथ साथ नाजरीन एक और मुतफ़रक़ दरख्वास्त, एक नहीं बल्कि 5 मुख्तलिफ मुतफ़रक़ दरख्वास्त हैं, जिसमें शौकत बसरा की जानिब से, शौकत इकबाल मिर्ज़ा की जानिब से, साद अली ख़ान की जानिब से, सरदार नासिर अली ख़ान की तरफ से और सिमाबिया ताहिर की जानिब से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई, जिसमें यह कहा गया है कि आपकी जो अहलियाँ हैं सरीना ईसा, वो माजी में जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे और आपके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस भेजा गया था, अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को बानी पीटीआई ने पूरा किया था, तो वो जो रेफरेंस है, उस रेफरेंस के बाद सरीना ईसा ने जो है वो, तो उसमें ये कहा गया कि सरीना ईसा ने जब वो रेफरेंस कादी फायसा के ख़िलाफ़ दायर हुआ, तो उस वक्त के जो वज़ीर आज़म हमारे बानी पीटीआई हैं, तो उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा उन्होंने बयानात दिए थे जो कि अखबारात में शाया हुए थे। और इन तमाम ये जो दरख्वास्तें या जो लेटर चीफ जस्टिस को लिखे गए हैं, उसमें ये भी कहा गया है कि आपने 190 मिलियन पाउंड केस में जो है, केस के हवाले से, एक वाइल्ड लाइफ के केस में, मालगला नेशनल पार्क के केस में 190 मिलियन पाउंड केस जो कि नीचे ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, उसके पर आपने रिमार्क्स भी दिए हैं, जिससे हमारा केस जो है प्रेजुडिस हुआ है। और साथ में ये कहा गया है कि आपके ख़िलाफ़ एक ऑर्डर भी है साबिक़ चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का। तो इन तमाम एतराज़ात की रोशनी में आप जो ट्रिब्यूनल केस की 19 अगस्त को समाअत करने जा रहे हैं पंजाब के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, आप उन केसेस से अलग हो जाएँ। एक डेवलपमेंट नाज़रीन इसके साथ पैरेलल ये हुई है कि सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में एक पटिशन दायर की गई है, मुतफ़रक़ दरख्वास्त, जिसमें यह कहा गया है कि हामिद खान साहब मेरे वकील हैं, लेकिन चूँकि वो छुट्टियों पे हैं, बैरून मुल्क गए हुए हैं, तो आप 19 अगस्त की समाअत जो है वो ना करें, और 6 सितंबर तक, जब तक बैरून मुल्क से हामिद खान साहब की वापसी नहीं हो जाती, इस केस को समाअत के लिए फ़िक्स ना किया जाए। 4 नाज़रीन चीज़ें होगी जो काजी फायसा साहब को इस केस से अलग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई हैं। इसके पैरेलल नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है कि एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें बैरिस्टर गौहर भी थे, जिसमें लतीफ़ खोसर साहब भी थे। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप ये देखें
کہ کس قسم کی لینگویج جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف جو ہے استعمال کی جا رہی ہے. ایک تو لطیف کھوسہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب کو ڈائریکٹ جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگایا گیا. بھئی اگر قاضی فائز صاحب ڈائریکٹ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہ لگتے تو جو بھی آتا، کیونکہ پوری ہائی کورٹ اس وقت خالی ہو چکی تھی، بلوچستان ہائی کورٹ میں کوئی جج نہیں تھا. افتخار چوہدری صاحب نے جب وہ فیصلہ دیا سندھ ہائی کورٹ بار کی پٹیشن پہ، اس کے بعد بلوچستان ہائی کورٹ میں کوئی جج نہیں تھا، تو جس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس ہی ہونی تھی. وہ قاضی فائز صاحب نہ ہوتے تو کوئی اور جج ہو سکتے تھے. تو کھوسہ صاحب دوسرا یہ کہتے ہیں کہ حکومت کے جو سہولت کار چیف جسٹس ہیں ہمارے مقدمات نہ سنیں. ابھی آپ دیکھیں کہ وقت کے چیف جسٹس کو حکومت کا سہولت کار پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے، لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن کس کے کہنے پہ کہہ رہی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ لطیف کھوسہ صاحب خود سے نہیں کہہ سکتے، عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، یہ خان صاحب کا فیصلہ، اور اس کی روشنی میں یہ اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی یا جب نگران حکومت تھی اور بندیال صاحب بیٹھے تھے، تو اس وقت جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی آ کے اعتراض کرتے تھے بینچ پہ کہ اعجاز الاحسن صاحب نہ بیٹھیں ہیں یا نقوی صاحب نہ بیٹھیں ہیں، ان کی آڈیو آئی ہے، اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ نوٹ لے کے اپنا حتمی فیصلہ دے چکے ہیں، تو اس وقت پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ تو فورم شاپنگ چاہتے ہیں، یہ اپنی مرضی کا بینچ بنوانا چاہتے ہیں. تو اب کیا یہ فورم شاپنگ نہیں ہو رہی؟ اور پھر یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ قاضی فائز صاحب کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے عمران خان صاحب کے بیانات دیے، ان کا تو پورے جو ریفرنس تھا، جو ریفرنس قاضی فائز صاحب کے خلاف دائر کیا گیا، وہ بھی سرینا عیسیٰ کی اور ان کے بیٹوں کی، جو کہ قاضی فائز صاحب کے بیٹے یا بچے تھے، ان کے جائیدادوں کے معاملے کے اوپر تھا. آج بھی اسی چیز کو جواز بنا کے آپ اس قسم کی پٹیشن دائر کر رہے ہیں کہ قاضی فائز صاحب نے جو ہے وہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کے جو بیانات ہیں اس سے ڈسٹینس اختیار نہیں کیا. بھئی وہ الگ سے اگر بیانات دے رہی ہیں، اگر یہ جواز آپ نے بنانا ہے، تو ماضی میں ایک آڈیو بھی آئی تھی بندیال صاحب کی جو خوش دامن ہیں ان کی آئی تھی. کیا اس آڈیو کے بنا پہ جو ایک کیس سپریم کورٹ میں چلا، کیا اس میں اعتراض نہیں اٹھایا تھا حکومت کی طرف سے کہ بھی بندیال صاحب پہ کہ آپ کی خوش دامن کی آڈیو آئی ہے، آپ کو یہ کیس آڈیو لیک والا نہیں سننا چاہیے؟ اس وقت تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ بے بنیاد الزامات ہیں، یہ تو بے بنیاد اعتراضات ہیں. آج آپ اس کے ساتھ کوئی لنک بنتا بھی نہیں، لیکن پھر بھی آپ لنک بنا کے قاضی فائز صاحب پہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. اور پھر کھوسہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ رجسٹرار آفس کو ہم درخواست دینے گئے تو ہماری درخواست نہیں لی گئی. اب ناظرین نوٹ کریں، چہرے پہچانے کہ یہ کھوسہ صاحب جب بندیال صاحب کا دور تھا ڈائریکٹ چیمبر میں جایا کرتے تھے. اب دکھ یہ ہے، پین یہ ہے کہ قاضی فائز صاحب کے چیمبر تک رسائی نہیں، اور قاضی فائز صاحب کے چیمبر تک کسی کی رسائی نہیں. یہ حقیقت ہے، ہم بھی نہیں جا سکتے، صحافی بھی نہیں جا سکتے. اگر کسی نے جانا ہے تو آپ ایک ایسوسیشن کے، کسی تنظیم کے اگر آفس بیریر ہیں تو تب آپ جا سکتے ہیں. جیسے سپریم کورٹ بار کے صدر اپنے سیکرٹری کے ساتھ، اپنی کابینہ کے ساتھ چلے جا سکتے ہیں، منتخب لوگوں کے ساتھ جا سکتے ہیں. تو یہ رسائی کسی کو بھی حاصل نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ اعتراضات فائل کر دیے گئے ہیں. ان اعتراضات پہ دیکھتے ہیں کہ 19 اگست کو فیصلہ ہو جائے گا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، کیا اس پہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ناظرین گزشتہ ولاگ میں، آخری ولاگ میں ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا رہ گئی. اور بعض اوقات ناظرین انسان کوئی کنفیوژن یا کوئی ایسی پریشانی یا ایسی اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتا ہے کہ پوری چیزیں کنوے نہیں کر سکتا. تو کچھ ایسی میرے ساتھ صورتحال چل رہی ہے. آج کل دل چاہتا ہے کہ کہیں دور چلا جاؤں، اکیلے میں رہوں، تنہائی میں وقت گزاروں. بہرحال دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ بہتر کرے. لیکن بہرحال جو میں نے کہا تھا نا کہ فیض حمید صاحب نے پی ٹی آئی کے لوگوں کے نام اگل دیے، تو اس میں خبر یہ ہے کہ 10 لوگوں کے نام جو ہے وہ فیض حمید صاحب نے انکوائری میں بتائے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے 10 لوگوں کا پاکستان تحریک انصاف سے ہے. اور جو اب تک کی تمام انکوائری ہوئی ہے اس میں تمام جو مدعا ہے وہ فیض حمید صاحب نے جنرل باجوہ صاحب پہ ڈالا ہے اور عمران خان صاحب پہ ڈالا ہے کہ یہ میرے باسز تھے، ان کے کہنے کے اوپر میں جو بھی کرتا تھا ان کے کہنے پہ کرتا تھا. اب بے شک یہ فیض حمید صاحب ذمہ داری عمران خان صاحب پہ ڈالیں یا پھر جنرل باجوہ صاحب پہ ڈالیں، لیکن ان کے خلاف جو کیس بنا ہے، ایک تو وہ جو ٹاپ سٹی کا کیس ہے، ایک تو وہ چھوٹا سا پہلو وہ ہے، لیکن جو زیادہ جو پہلو ہے جو کہ پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کی گئی، اس کا جو دوسرا پیراگراف ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کے کچھ ایسے واقعات ہیں جن پر ان کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا. تو چاہے وہ ذمہ داری عمران خان پہ ڈال رہے ہیں فیض حمید صاحب، چاہے جنرل باجوہ صاحب پہ ڈال رہے ہیں، لیکن اصل جو ان کے خلاف کیس ہے وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو انہوں نے آرمی ایکٹ کے کوڈز کی خلاف ورزی کی ہے اس پر ان کا کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اب اس میں یہ ابصار عالم صاحب نے ساری ڈیٹیل اپنے انکشافات میں بتائی ہیں کہ 10 نام بتا دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور 50-50 جو رسپانسبلٹی ہے عمران خان اور جنرل باجوہ پہ ڈال دی ہے.
لیکن حامد میر صاحب یہ بتاتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی فیض حمید صاحب کرتے تھے وہ جنرل باجوہ صاحب کے علم میں تھا، اور ان حقائق کی روشنی میں، ان انکشافات کی روشنی میں حامد میر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب بھی اس کارروائی سے بچ نہیں سکتے، انہیں بھی آگے چل کے اس معاملے میں لپیٹ لیا جائے گا۔ لیکن آج یہ تمام باتیں اپنی جگہ پہ، اب چونکہ عدلیہ کا نام بھی اس میں لیا جا رہا ہے، جیسے کہ اپنے فیض حمید صاحب کے رابطے تھے ججز کے ساتھ، حاضر سروس ججز کے ساتھ، ریٹائرڈ ججز کے ساتھ، تو ثاقب نثار صاحب نے تو اعتراف کر لیا ہے، لندن میں ہیں، پاکستان میں نہیں ہیں، بتاتے ہیں کہ 3 ہفتوں کے لیے وہ باہر گئے ہیں، انگلینڈ میں گزاریں گے، اسکاٹ لینڈ میں گزاریں گے، اور ناروے میں اپنے 3 ہفتے گزاریں گے، پھر وہ پاکستان آئیں گے۔ اور یہ ثاقب نثار صاحب کہتے ہیں کہ میری ہر سال کی روٹین ہے، ہر سال میں جاتا ہوں باہر 3 ہفتے گزارنے کے لیے سمر کے سیزن میں۔ لیکن اس میں وہ اعتراف جو کر رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میری کبھی فیض حمید کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، کبھی ان کے ساتھ نہیں ملا، لیکن پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ متعدد شخصیات کی جانب سے، کئی شخصیات کی جانب سے ثاقب نثار صاحب یہ اعتراف کرتے ہیں کہ انہیں روزانہ صبح گڈ مارننگ کے میسیجز کیے جاتے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ ایک فیض حمید صاحب بھی ہوتے تھے، کبھی کبھی ڈی جے ISI یا DGC فیض حمید کا گڈ مارننگ کا میسیج بھی آ جاتا تھا۔ تو یہ ایک طریقے سے رابطوں کا اعتراف ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ثاقب نثار صاحب کا سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھیں تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میرا تو جنرل فیض کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ گرفتار ہوئے ہیں نہیں گرفتار ہوئے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ جو اب ان کا اعتراف سامنے آیا، جو کہ اشفاق صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا ہے، دنیا نیوز کے سینئر رپورٹر ہیں، لاہور میں ہائی کورٹ کو کور کرتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ میری اپنی ان کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے ٹیلی فونک ثاقب نثار صاحب کے ساتھ، اور انہوں نے کہا ہے کہ مجھے فیض حمید صاحب گڈ مارننگ کے میسیجز کیا کرتے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر فیض حمید صاحب گڈ مارننگ کے میسیجز کیا کرتے تھے تو انہیں کیسے پتہ تھا کہ وہ فیض حمید صاحب کا نمبر ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ جان پہچان تو ہوئی ہوگی، کوئی چٹ چیٹ ہوئی ہوگی، لیکن جب گڈ مارننگ کے میسیجز آتے ہیں تو پھر جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو پھر بات آگے تک بھی جاتی ہے، بات پھر گڈ مارننگ کے پیغامات تک محدود نہیں رہتی۔ آپ کو ایک پریمری ایجنسی کا اگر سربراہ پیغامات بھجوا رہا ہے، اور جیسا کہ ان کو وہ اقدامات اٹھا رہے تھے، شوکت صدیقی صاحب کو جا کے ملے کہ یہ بینچ ایسے نہیں ہونا چاہیے، آپ کو فیصلہ ایسا نہیں کرنا، اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا تو 2 سال کا نقصان ہو جائے گا، تو یہاں پہ جو گڈ مارننگ کے پیغامات اگر اعتراف کر رہے ہیں ثاقب نثار صاحب، جو کہ انہوں نے کر لیا ہے، تو پھر یہاں پر بات بھی گڈ مارننگ کے پیغامات تک نہیں تھی، اس سے آگے بھی ہو سکتی ہے، اور ہے بھی صحیح، جیسے کہ حکومتی وزراء یہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج عطا طارق صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ان سے سوال کیا گیا، تو منسٹر انفارمیشن عطا طارق صاحب نے یہ بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کہا کہ ثاقب نثار ہو یا کوئی اور بھی ہو، جو کوئی بھی ہو، فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے، وہ معاملات نہیں رکیں گے۔ اور ساتھ میں عطا طارق صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو سازش کا سرغنہ ہے وہ تو بانی PTI عمران خان ہے، لیکن اس میں جو سہولت کار ہیں عمران خان کے، وہ فیض حمید اور ان کے ساتھ جو وابستہ افسران تھے، وہ عمران خان کے لیے سہولت کاری کر رہے تھے، جو کہ اس ساری سازش کے سرغنہ تھے۔ لیکن ساتھ میں عطا طارق صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، اب تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن آئندہ آنے والے دنوں میں مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی اڈیالہ جیل میں مقدمے کی سماعت ہوئی، اور آج پھر عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی جانب سے التوا مانگ لیا گیا ہے، اور کہا یہ گیا کہ جو ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن پینڈنگ پڑی ہے 19 اگست کو اسے سماعت کے لیے فکس کر دیا گیا، تو لہٰذا آج آپ مقدمے کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دیں۔ تو جج صاحب نے آج بھی عمران خان صاحب کی اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی لیگل ٹیم کی جو درخواست تھی، جو استدعا تھی، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور مقدمے کی کارروائی کو 21 اگست تک ملتوی کر دیا گیا، یعنی 3 سے 4 دن کا اس میں وقفہ ڈال دیا گیا۔ لیکن نیب کی جانب سے اس التوا کی درخواست کی جو ہے وہ مخالفت کی گئی کہ یہ تاخیری حربے استعمال کریں، جس پر جج صاحب کی طرف سے، احتساب عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ آخری موقع ہے جو آپ کی درخواست پر ہم اس مقدمے کی سماعت کو جو ہے وہ ملتوی کر رہے ہیں۔ اب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ خان صاحب پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ صحافی جو وہاں پہ آئے ہوتے ہیں اس کیس کو رپورٹ کرنے کے لیے ان کے ساتھ غیر رسمی گفتگو نہ کریں۔ لیکن آج فیض حمید صاحب کے حوالے سے ایک اور خبر بھی مجھے یاد آ گئی، پھر مجھے میرا حافظہ آج کل ایسا ہوا ہے، اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ فیض حمید صاحب نے 8 مرلے کا ان کا مکان تھا، 8 مرلے کے مکان کو 600 کنال میں کیسے چینج کیا، تو محسن بیگ صاحب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے، جس میں محسن بیگ صاحب یہ بتاتے ہیں کہ جنرل فیض کا 8 مرلے کا گھر تھا، جنرل فیض کا 8 مرلے کا گھر تھا، پھر اس نے 600 کنال کا مہر بنا لیا، جس کے لیے اسلام آباد سے ایک دن میں 45 اسٹینڈنگ ایئر کنڈیشنز خریدے گئے۔
میں نے جب یہ بات جنرل باجوہ کو بتائی اور پوچھا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ جنرل فیض کے پاس کہاں سے آیا، تو جنرل باجوہ نے مجھے یہ جواب دیا. جنرل باجوہ کا یہ کہنا تھا کہ چھوڑیں بیگ صاحب، یہ کام تو میں کرنل تھا تب میں نے کر لیا تھا، وہ تو پھر بھی جنرل ہے، چلتا ہے یہ سب. یہ محسن بیگ کو جواب دیا اپنے جنرل باجوہ صاحب نے، اور یہ محسن بیگ صاحب خود بتا رہے ہیں. اور یہ لا لیگا نام سے ایک ایکس کا اکاؤنٹ ہے، عوام بنام سرکار، وہاں پہ یہ محسن بیگ صاحب کی جو بات ہے اس کو کوٹ کیا گیا ہے، اس کو پوسٹ کیا گیا ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہوا جب فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ڈی جی سی یا ڈی جی آئی ایس آئی تھے. لیکن ناظرین، یہ جو آج اڈیالہ جیل میں خان صاحب کی غیر رسمی گفتگو اور بات چیت ہوئی ہے، اس میں جو خوشخبری ہے وہ خوشخبری ہے ناظرین جناب شیر افضل مروت کے لیے. اور خوشخبری ناظرین یہ ہے کہ مروت صاحب کی آج عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے، اور اس ملاقات کے نتیجے میں جو شیر افضل مروت صاحب ہیں انہیں گو اہیڈ دے دیا گیا ہے. گو اہیڈ نہ صرف دیا گیا ہے بلکہ ان کو 22 اگست کا جو جلسہ پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد میں کرنے جا رہی ہے اس کی ذمہ داری بھی سونپ دی گئی ہے. اور اس ملاقات کے بعد آ کے شیر افضل مروت نے میڈیا کے ساتھ گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی کے ساتھ تمام جو اختلافات ہیں وہ ختم کر دیے ہیں. میں نے عمران خان صاحب سے جو میں نے اپنے پارٹی کے رہنماؤں کے خلاف بیانات دیے اس پہ معذرت بھی کر لی ہے، یعنی معافی بھی مانگ لی ہے. اور جو میڈیا پہ لوگ یہ کہتے تھے کہ شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا، تو وہ جو میرا نکالنا پارٹی سے تھا وہ نکالنا بھی آج بڑھ گیا. یہ مروت صاحب نے پھر بڑھنے والا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اور خان صاحب نے جو غیر رسمی گفتگو کی ہے اس کی ناظرین اگر ہم بات کریں تو خان صاحب نے جیل سے ایک پیغام بھی دیا ہے، اور خان صاحب جیل سے صفائیاں بھی دے رہے ہیں. ایک تو عمران خان صاحب نے کہا، ویسے تو بڑی لمبی چوڑی بات کی، میں مختصر پوائنٹ خان صاحب کی غیر رسمی گفتگو کے آپ کے سامنے رکھوں گا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عاطف خان اور جنید کو یہ میرا پیغام ہے کہ وہ اینٹی کرپشن معاملے پہ کمیٹی سے ملیں، اس معاملے کو بلا وجہ عوام میں نہ لے کے جائیں. پہلے یہ دیکھیں کہ اینٹی کرپشن کمیٹی نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور شکیل احمد کا استعفیٰ کیوں لیا گیا. اب ناظرین، یہ جو شکیل احمد جنہوں نے کے پی کے کی کابینہ سے ریزائن کیا ہے، انہوں نے کہا کہ اب تو میں کھل کے کھیلوں گا، اور وہ بیانات دے بھی رہے ہیں کہ کیسے انہیں ہٹایا گیا، سازش کیسے ہوئی، انہوں نے کہا کیا تھا، کن چیزوں کی نشاندہی کی تھی. تو ان کا جو ایکسکلوژن ہوا کے پی کے کی کابینہ سے، اس کے بعد یہ جو عاطف خان ہیں اور جنید خان ہیں ان کی طرف سے سپورٹ کیا گیا شکیل خان کو، اور کہا گیا کہ ان کے خلاف سازش ہوئی ہے اور 2 اس کے مبینہ کردار ہیں جن کی نشاندہی کی جائے گی. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو پیغام دے دیا عاطف خان کو اور جنید اکبر کو کہ آپ بھی خاموشی اختیار کریں. شکیل خان کو اگر نکال دیا ہے، معاملات جو بھی تھے، کرپشن تھی کرپشن نہیں تھی، لیکن آپ ان معاملات کو میڈیا میں نہ لے کے جائیں. تو یہ کرپشن کے خاتمے کا پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہے کہ جس نے کرپشن کی نشاندہی کی اس کو بھی نکال دیا، اور اس کی سپورٹ میں اگر کوئی کھڑا ہوا ہے پارٹی میں تو اس کو بھی عمران خان صاحب جیل سے پیغام بھجوا رہے ہیں کہ آپ بھی خاموشی اختیار کریں. اگر خاموشی اختیار نہیں کی تو آپ کا حشر نشر بھی وہی ہوگا جو کہ شکیل خان کا ہوا ہے. اس کے علاوہ ناظرین، خان صاحب نے صفائیاں پیش کی ہیں، لمبی چوڑی بات کی، جنرل باجوہ کی بات کی جو کہ پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے وہ دہرا چکے ہیں. لیکن جو اصل بات خان صاحب نے کی ہے، جسے میں نے کہا کہ خان صاحب نے صفائی دی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی یہ جو سہولت کاری کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے، فیض حمید صاحب کے کورٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں کہ کیسے آرٹیکل لکھے جاتے تھے، کیسے بیانیہ بنتا تھا، کیسے گفتگو ہوتی تھی، کیسے رابطے ہوتے تھے. تو خان صاحب اس پہ صفائیاں یہ دے رہے ہیں کہ میں آج بھی وکلا کے ذریعے آرٹیکل باہر بھجوا سکتا ہوں، اس کے لیے کسی جیل افیسر کی ضرورت نہیں، زلفی بخاری کو پیغام دینے کے لیے موبائل کی ضرورت نہیں، وکلا اور پارٹی لیڈر کے ذریعے پیغام بھجوا سکتا ہوں. یہ صفائیاں ہیں خان صاحب کی کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، میں تو ایسے بھی کر سکتا تھا، میرے پاس تو یہ آپشن بھی موجود تھا، لیکن وہ آپشن کچھ اور ہی تھا، اس کے مزے کچھ اور ہی تھے جس کا خان صاحب اعتراف نہیں کر رہے اور جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. اور آگے آپ دیکھیں جو خان صاحب بات کرنے جا رہے ہیں کہ جیل میں موبائل جیمرز نصب ہیں، موبائل فون تو چلتا نہیں، یہ صرف وچ ہنٹنگ کر رہے ہیں اور یہ گھبرا گئے ہیں. کیا ناظرین جو چیمبرز اڈیالہ جیل میں لگے ہوئے ہیں کیا وہ بند نہیں ہو سکتے؟ خان صاحب کے ساتھ گفتگو کرانے کے لیے بند ہو سکتے ہیں. سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی بند ہو سکتے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے بھی بند ہو سکتے ہیں. جب جیل کا عملہ آپ کے ساتھ مل جائے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں مبینہ طور پہ، اس کے بعد تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کیمرے بھی بند ہو سکتے ہیں، کیمروں کو ہولٹ بھی کیا جا سکتا ہے، کیمروں کو فریز بھی کیا جا سکتا ہے، جیمرز کو بھی بند کیا جا سکتا ہے. لیکن خان صاحب چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اعتراف کریں گے تو پھنسیں گے، تو صفائیاں خان صاحب جو ہے وہ دینے لگے ہیں. لیکن بہرحال جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بات جب چل نکلی ہے اور فیض حمید کے کورٹ مارشل کا فیصلہ ہو گیا ہے، تو چاہے سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار ہو، چاہے جو بھی ہو، معاملات اینڈ تک جائیں گے، معاملات نہیں رکیں گے اور گرفتاریاں بھی ہوں گی. اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ